अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। मेरा नाम मुनव्वर सलीम है। मैं आरिफ वाला शहर का रहने वाला हूँ। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, न जाने ये मेरी कहानी है या मेरी बीवी की। मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। मेरी कहानी को मुकम्मल जानने के बाद ये बात आप तय करेंगे। अगर ये बात मैं शुरू में ही बता देता हूँ कि ये कहानी मेरी ज़िंदगी के उस हमसफ़र की कहानी है जो आपका हाथ पकड़कर आपके दुख सुख का साथी बनता है, और ज़िंदगी की इस तकलीफ दे लम्हे के बारे में वो लोग ही बेहतर तौर पर जानते हैं जो अपने ही हमसफ़र के मुखालिफ उठ खड़े होते हैं। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में मुश्किल कदम उठाना पड़ा, मगर कब, क्यों और कैसे, ये जानने के लिए आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मेरा नाम मुनव्वर सलीम है। मेरा ताल्लुक़ एक निहायत ही मुतवस्सित घराने से था। मेरे अब्बा एक रिक्शा ड्राइवर थे। मैं अपने वालिदैन का बड़ा और इकलौता बेटा था। मुझसे छोटी मेरी 2 बहनें थीं। जवान हुआ तो अपने इर्द गिर्द जिम्मेदारियां देखीं, तो खुद ही अपने बाप का हाथ बटाना शुरू कर दिया। जवान बेटे तो वैसे भी बाप का बाजू होते हैं, और जहाँ बेटे इकलौते हों और घर में गुर्बत का राज हो, वहाँ के बड़े बेटे भी बाप की जिम्मेदारियां अदा करते हैं। मैं भी अपनी बहनों का भाई के साथ साथ बाप भी बन गया। बाप के साथ मिलकर मैंने अपनी बहनों की शादियां की। बहनों की शादी के बाद अब्बा बीमार रहने लगे। अब्बा को कोई बीमारी नहीं थी, मगर ये जो गुर्बत है ना, यही सबसे बड़ी बीमारी है। जब पेट भर के खाने को भी ना मिले तो इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। अब्बा भी बूढ़े हो चुके थे, या शायद अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो थक चुके थे। इसलिए एक दिन चुपके से उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। अब्बा चले गए। वक्त गुजरता रहा और जिंदगी की गाड़ी फिर से रवा दवा हो गई। जब से अब्बा इस दुनिया से रुखसत हुए थे, अम्मा को मेरी फिक्र लग गई थी। वो अपने जीते जी मेरी खुशियां देखना चाहती थी। अब इन्हें यह भी फिक्र लाहिक हो गई थी कि ये ना हो कि अब्बा की तरह किसी दिन अचानक अजल इन्हें भी लेने आ पहुंचे और वो अपने इकलौते बेटे की भी खुशियां देखने से महरूम रह जाएं। लिहाजा अम्मा अब्बा के जाने के बाद जल्द ही मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगी। जल्द ही अम्मा को एक मुनासिब रिश्ता मिल गया। साजदा इन्हें पहली नज़र में ही पसंद आई थी। जल्द ही साजदा ब्याह कर मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। अब्बा की वफ़ात से पहले मैं मंडी में छोटे मोटे काम करता था और मजदूरियां करता था, मगर फिर अब्बा की वफ़ात के बाद इनका रिक्शा फारिग ही खड़ा था, तो मैंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। घर में हम 3 ही फर्द थे, मैं, साजदा और अम्मा। हमारी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। साजदा अच्छी लड़की थी। हमारे घर में रिवायती सास बहू के झगड़े नहीं होते थे, और मैं इस बात पर खुदा का लाख शुक्र अदा करता था कि मेरे घर में सुकून और इत्मीनान है। हमारी शादी को 3 महीने ही गुजरे थे जब साजदा उम्मीद से हो गई। मैं और साजदा माँ बाप बनने वाले थे और अम्मा दादी बनने वाली थीं। हमसे ज़्यादा तो अम्मा इस खबर पर खुश थीं। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। ट्रंक और पेटियों से पुराने कपड़े निकाल रही थीं। मैं तो ये देखकर हैरान था कि अम्मा ने मेरे नन्हे मुन्ने कपड़े भी रखे हुए थे। अम्मा साजदा को वो कपड़े निकाल निकाल कर दिखाती थीं कि जब 2 माह का मुनव्वर था, ये उसके तब के कपड़े हैं। मैंने किसी को दिए नहीं, इसी तरह संभाल कर रखे हुए हैं, इसी चाव में कि अपने पोते पोतियों के लिए इस्तेमाल करूंगी। मैं और साजदा अम्मा की बात पर मुस्कुराने लगे। हम अम्मा की खुशी देखकर खुश हो रहे थे। अम्मा एक दिन बाजार चली जाती और छोटे छोटे कपड़े के पीस लाती, और फिर सारी सारी दोपहर बैठकर मेरे बेटे के लिए नेकर और शर्टें सीती रहती थीं, और फिर इन सिले हुए कपड़ों को देखकर खुश होती रहती थीं। मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था, और कुदरत ये सब देखकर यकीनन मुस्कुरा रही होगी कि इंसान कुछ सोचता है और तकदीर में कुछ और लिखा होता है। ये जो अम्मा को मेरी शादी से पहले फिक्र रहती थी ना कि कहीं मैं अचानक इस दुनिया से न चली जाऊं, ये फिक्र यूं ही नहीं थी, बल्कि मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि ये जो वालिदैन होते हैं ना, ये भी वली होते हैं। इनको भी इल्हाम होते हैं अल्लाह की तरफ से। मेरी माँ मेरी आने वाली खुशी मुकम्मल देख ही ना पाई, और इससे पहले ही एक दिन सुबह उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए वो चकरा कर सहन में गिर गई और बेहोश हो गई। गिरने की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से बाहर निकला और अपनी माँ को दोनों हाथों से उठाकर रिक्शे में डाला। साजदा को साथ बिठाया और भागा भागा लेकर अस्पताल पहुंचा, मगर अस्पताल पहुंचने पर अम्मा दम तोड़ चुकी थीं।
ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر اچانک حد سے زیادہ لو ہو گیا تھا، اور بس یہی ایک بہانہ بنا تھا اماں کی موت کا۔ ابا کے بعد اب ماں بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اماں کی وفات کے 6 ماہ بعد ساجدہ نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام اذلان رکھا۔ بچے کی صورت میں مانو ہمارے پاس ایک کھلونا آ چکا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کا دل بہل چکا تھا۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اماں ابا کی وفات کا زخم اب میرے دل میں مندمل پڑ چکا تھا۔ اذلان 3 سال کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت سی بیٹی سے بھی نواز دیا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے بیٹی کا نام مہنور رکھا تھا۔ زندگی بڑی آرام اور سکون سے گزر رہی تھی۔ میرا بیٹا اذلان 8 سال کا اور مہنور 5 سال کی تھی۔ جب لگا کہ زندگی میں ہر طرف اطمینان ہی اطمینان ہے، مگر یہ صرف میری خام خیالی تھی، کیونکہ قدرت کو ابھی میرا ایک اور امتحان منظور تھا، اور اس امتحان کی آڑ میں شاید ایک آزمائش بھی چھپی ہوئی تھی۔ مگر آنے والے وقت سے بے خبر میں روزانہ کے معمول کی طرح صبح صبح تیار ہو کر اپنے دونوں بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد اپنے کام پر نکلا تھا۔ 1 بجے تک میں شہر کے اڈے میں رکشہ لے کر کھڑا رہتا تھا اور اپنی سواریاں ڈھونے کا کام کرتا تھا۔ جیسے ہی 1 بجتا تھا میں وہاں سے اپنے بچوں کے اسکول چلا جاتا تھا۔ دونوں بچوں کو اسکول سے لے کر میں سیدھا گھر جاتا تھا اور وہاں سے دوپہر کا کھانا کھا کر دوبارہ سے رکشہ لے کر اپنے کام کی طرف لوٹ جاتا تھا۔ جب سے اذلان داخل ہوا تھا تب سے روزانہ میری یہی روز کی روٹین تھی، مگر اس دن میں اپنے بچوں کو لینے کے لیے اسکول نہ جا سکا۔ سڑک کو پار کرتے ہوئے میرا ایک ٹرک کے ساتھ بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس حادثے میں میری جان تو بچ گئی تھی، مگر میری ایک ٹانگ اور ایک بازو بری طرح سے متاثر ہوا تھا۔ حادثے کی جگہ پر فوراً ہی لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ میں بری طرح سے زخمی تھا، مگر مجھے اتنا ہوش تھا کہ میں نے اپنے گھر کا ایڈریس بتا کر اپنی بیوی کو اطلاع دینے کے لیے کہا تھا۔ لوگوں نے مجھے جائے وقوع سے فوراً ہی ہسپتال پہنچایا۔ دوسری طرف ساجدہ بھی اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک اجنبی نے اسے حادثے کی اطلاع دی، جس پر ساجدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ فوراً پہلے بچوں کے اسکول پہنچی۔ بچوں کو اسکول سے لے کر اس نے گھر پر چھوڑا اور اپنی ایک ہمسائی کو بچوں کے پاس بٹھا کر وہ خود بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچی۔ 3 دن تک ہسپتال رہنے کے بعد میں گھر واپس آ چکا تھا، مگر ان 3 دنوں میں یہ ہسپتال اور دوائیوں کے خرچے میں میرے پاس جو مختصر سی جمع پونجی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے ایکسیڈنٹ کی ایک ٹانگ اور بازو نکارہ ہو جانے کی پریشانی تو الگ تھی، مگر سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑا سوال جو میرے سامنے منہ کھولے کھڑا تھا وہ یہی تھا کہ اب میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ مجھے خود سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کی فکر تھی۔ خیر کچھ دن تک تو محلے والوں نے ہمارا خوب ساتھ دیا اور کسی نہ کسی طرح گھر کا چولہا جلتا رہا، مگر میں یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ یہ ساتھ فقط چند دنوں کا ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی کب تک ہمارا ساتھ دے سکتا تھا۔ زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے ہمیں خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا، مگر کیا، یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فی الحال تو میں کام کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ میں اور ساجدہ روز ہی رات کو بیٹھ کر اس ٹاپک پر بات چیت کرتے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ساجدہ نے ایک تجویز پیش کی کہ مجھے اب کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے مجھے گھر سے نکلنا ہوگا۔ گھروں میں کام کرنے کے پیسے کم ملیں گے، اسکول اور ہسپتالوں میں کام کرنے کے پیسے زیادہ ملیں گے۔ ساجدہ کا کہنا تھا کہ صبح پہلی فرصت میں وہ چند اسکولوں اور ہسپتالوں میں جائے گی اور وہاں پتہ کرے گی، یقیناً کہیں نہ کہیں کام مل جائے گا۔ محنت کرنے میں کوئی یار محسوس نہیں کرتا تھا۔ مرد ہو یا عورت، اگر اپنے گھر یا بچوں کے لیے دونوں میں سے کسی کو بھی محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے تو جنس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر مرد ہونے کے ناطے میں ہمارے معاشرے کی سوچ کو بھی اچھی طرح سمجھتا اور جانتا ہوں۔ پرائی عورت معاشرے کے لیے پرائی ہی ہے۔ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی تو خوب حفاظت کرتے ہیں اور انہیں دوسروں کی بری نظروں سے بچا کر رکھنا چاہتے ہیں، مگر دوسروں کی بہن بیٹیوں کو ہم پرایا مال ہی سمجھتے ہیں اور انہیں خوب اچھی طرح دیکھنا، تاڑنا اور ان پر جملے کسنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ بس معاشرے کی اس گندی سوچ سے مجھے ڈر لگتا تھا، مگر اب میں مجبور تھا اور بے بس بھی۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے بچوں اور میرے گھر کے لیے یا میں کچھ کر سکتا ہوں اور میری بیوی ساجدہ، اور اب جب کہ میں تو بستر پر پڑا تھا
تو یہ ذمہ داری ساجدہ کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ساجدہ کو گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت دینی پڑی۔ خیر اگلے ہی روز ساجدہ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد کام کی تلاش میں نکل پڑی۔ 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک وہ مسلسل 5 گھنٹے مختلف جگہوں پر جا کر کام کی تلاش کرتی تھی، اور پھر جیسے ہی 1 بجتا تھا تو وہ وہیں سے بچوں کے اسکول کا رخ کرتی تھی۔ بچوں کو اسکول سے لے کر وہ گھر آ جاتی تھی۔ مسلسل 6 دن اسی روٹین کے ساتھ ساجدہ گھر سے جاتی اور پھر 1 بجے بچوں کے ساتھ ہی واپس آتی تھی۔ میں روزانہ ہی امید بھری نظروں سے ساجدہ کے چہرے پر امید اور خوشی تلاش کرتا تھا، مگر میں روزانہ ہی مایوس ہو جاتا تھا۔ روزانہ ساجدہ جیسے ہی گھر میں قدم رکھتی تھی تو اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی سے ہی میں اندازہ لگا لیتا تھا کہ آج بھی اسے کام نہیں ملا۔ روزانہ ہی مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے مایوسی غالب آتی جا رہی تھی۔ نہ جانے خدا کو کب تک ہماری یہ آزمائش منظور تھی۔ آنے والے وقت کو سوچ کر دل میں ہزاروں طرح کے خوف اور وسوسے پلنے لگے تھے۔ کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، مگر 7ویں دن شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری اس آزمائش کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دن ساجدہ نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ دور سے ہی اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ ساجدہ مجھے کوئی اچھی خبر سنائے، اور پھر وہی ہوا۔ ساجدہ نے میرے پاس آتے ہوئے بتایا کہ اسے ایک ہسپتال میں صفائی کا کام مل گیا ہے۔ صبح 9 بجے سے شام 3 بجے تک ساجدہ کی ڈیوٹی تھی۔ ہسپتال میں اس نے دیگر ہیلپر کے ساتھ مل کر صفائی کا کام کرنا تھا۔ یہ ہسپتال ہمارے علاقے میں ہی تھا۔ 25,000 روپے اس کی ماہوار تنخواہ تھی اور ہمارے گھر کے خرچ کے لیے کافی تھی۔ اگلے ہی دن سے اللہ کا نام لے کر ساجدہ نے کام کا آغاز کر دیا۔ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم دونوں نے اپنی ڈیوٹیاں بدل لی تھیں۔ میں نے ماں کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا اور ساجدہ نے میرے بچوں کے باپ کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ میں آہستہ آہستہ لنگڑاتے قدموں کے گھر کے تمام کام دیکھ لیتا تھا۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ جب ساجدہ دن بھر کی تھکی ہاری گھر واپس آئے تو اسے گھر کا کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ بستر پر بیٹھ کر ہی میں سبزی بنا لیتا تھا۔ بیٹا مجھے آٹا ڈال کر دیتا اور میں بیٹھے بیٹھے وہیں گوندھ لیتا تھا۔ کچن میں جاتا تو ہانڈی بنا کر اپنے لیے 4-6 روٹیاں بھی ڈال دیتا تھا۔ برتن ہمیشہ ازلان یا مہنور دھو دیا کرتے تھے۔ بچے بھی اپنی ہمت سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دے رہے تھے۔ گھر کی صفائی ستھرائی بھی دونوں بچے مل کر لیتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ اس واقعے کو اب 1 سال ہو چکا تھا۔ زندگی اپنی اس نئی روٹین میں تقریباً سیٹ ہو چکی تھی۔ میرا ایک بازو کام نہیں کرتا تھا اور میں نے بیساکھی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی دوبارہ سے کوئی کام شروع کروں۔ ہمارے گھر کے حالات آہستہ آہستہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئے تھے۔ ساجدہ کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ہاتھ میں 4 پیسے زیادہ آتے تھے، ساجدہ کا ہاتھ بھی کھلا ہو گیا تھا۔ وہ اب آئے دن گھر میں کوئی نہ کوئی فروٹ لے کر آتی تھی۔ بچے بھی جو چیز مانگتے وہ کبھی انہیں انکار نہ کرتی اور وہ چیز ضرور لا کر دیتی تھی۔ اب تو اکثر کھانا بھی باہر سے آنے لگا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں انجانے سے خدشات سر اٹھانے لگتے تھے، یہی کہ کہیں خدا نخواستہ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا، مگر میں اس خدشے کا اظہار کس سے کرتا؟ ساجدہ سے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس ڈر سے ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا کہ کہیں ساجدہ میری کسی بات کا برا ہی نہ منا لے۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتی ہے اور بچوں کے لیے محنت کرتی ہے، اور میں کوئی ایسی بات کہہ کر اس کا دل برا کر دوں۔ اس لیے بات بگڑنے کے ڈر سے میں کبھی اسے کچھ کہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آخرکار تھے تو یہ خدشات ہی، اور یہ غلط بھی ہو سکتے تھے۔ اسی لیے میں اپنے دل کو تسلی دے کر مطمئن کر دیتا تھا۔ ساجدہ کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تھا۔ اس بات کو بھی 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن شام کو جب ساجدہ واپس آئی کام سے تو وہ گاڑی میں واپس آئی تھی۔ ہمارے گھر کے آگے کوئی گاڑی آ کر رکی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ میں نے حیرانگی سے گردن اونچی کر کے باہر دیکھنے کی کوشش کی کہ ہمارے گھر میں گاڑی میں کون آ گیا۔ ابھی میں بیساکھی کھینچ کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا جب ساجدہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 بڑے سے ڈبے پکڑے ہوئے تھے، جسے لا کر اس نے صحن میں رکھ دیا اور پھر واپس دروازے تک گئی اور کسی سے کچھ بات کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آ گئی۔ اتنے میں دونوں بچے اندر سے نکلے اور بھاگ کر صحن میں پڑے ڈبوں کے پاس جا پہنچے۔ ساجدہ برق رفتاری سے بچوں کے پاس گئی اور انہیں تیز آواز میں کہنے لگی، نہیں نہیں، اسے نہیں چھیڑنا، یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، یہ ہسپتال کی دوائیاں ہیں۔
تم لوگوں نے اسے ہاتھ نہیں لگانا اور اس سے دور رہنا ہے۔ ساجدہ کا اتنا کہنا تھا کہ بچے فوراً واپس اندر چلے گئے۔ پہلے تو گھر واپس آتے ہی ساجدہ سب سے پہلے میرے پاس آتی تھی، مگر آج میرے پاس آنے سے پہلے وہ کمرے میں گئی اور چابی لے کر اس نے ہمارے اسٹور روم کا دروازہ کھولا۔ یہ اسٹور روم ہمارے گھر کا ایک ایسا فالتو کمرہ تھا جس میں ٹوٹا ہوا کاٹ کباڑ کا سامان پڑا رہتا تھا۔ کئی سالوں سے یہ کمرہ ہمارے استعمال میں نہیں تھا۔ ساجدہ واپس صحن میں آئی اور دونوں ڈبے اٹھا کر واپس اسٹور روم میں چلی گئی اور پیٹی کے اوپر ڈبے رکھنے کے بعد باہر آئی، کمرے کو پہلے کی طرح تالا لگایا اور پھر میرے پاس آئی۔ ارے یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، ہسپتال کی دوائیاں ہیں۔ اچھا؟ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر مجھے یاد آیا تو میں فوراً اس سے پوچھنے لگا کہ باہر گاڑی میں کون تھا؟ اپنے پیروں سے چپل اتار کر ساجدہ چارپائی کے اوپر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، وہ بھی ہسپتال کا عملہ تھا، میرے ساتھ آئے تھے یہ ڈبے اتارنے کے لیے، شام تک آئیں گے اور واپس لے جائیں گے۔ ساجدہ نے بچوں کو آواز دے کر کچن سے برتن منگوائے اور اپنے ساتھ کھانا لے کر آئی تھی۔ اس نے برتنوں میں کھانا نکالا اور ہم سب مل کر کھانا کھانے لگے اور یوں یہ بات آئی گئی ہو گئی، مگر اب یہ معمول بن چکا تھا۔ دوسرے تیسرے دن ساجدہ کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے ڈبے ہوتے تھے۔ وہ گاڑی میں واپس آتی تھی اور شام کو 2 آدمی آتے گاڑی لے کر اور وہ ڈبے واپس لے جاتے تھے۔ میں ساجدہ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا تھا۔ ساجدہ کوئی غلط کام کر سکتی ہے، یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں اب بیساکھی کے سہارے چل پھر لیتا تھا۔ ایک دن میں نے ساجدہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اب کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ساجدہ نے اس سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ اچھا بھلا تو گھر کا خرچ چل رہا ہے، جیسا نظام چل رہا ہے ویسا ہی رہنے دو۔ مگر پھر میں نے اصرار کیا اور کہا کہ نہیں، مجھے یوں بیکار بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا، میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تب ساجدہ نے ایک تجویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ تم بیساکھی کے سہارے چلتے ہو، اسی لیے اب رکشہ لے کر تو بازار جا نہیں سکتے اور نہ ہی بھرے بازار میں آسانی سے چل پھر سکو گے۔ کیوں نہ تم گھر کے ہی ایک کمرے میں تھوڑا سا کریانے کا سامان رکھ لو۔ ہمارے آس پاس کے محلے میں کریانے کی کوئی دکان نہیں ہے، لہٰذا امید ہے کہ دکان اچھی چل بھی جائے گی۔ مجھے بھی ساجدہ کی یہ تجویز پسند آئی، مگر پھر فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ کریانے کا سامان رکھنے کے لیے ہمارے پاس پیسے کم ہیں۔ ہم نے کچھ نہ کچھ بچت تو کی تھی، مگر وہ اتنی نہیں تھی کہ دکان میں کریانے کا سامان رکھا جا سکے۔ میری بات سن کر ساجدہ نے فوراً بڑی آسانی سے کہا، اس کی تم فکر مت کرو، وہ میں کر لوں گی۔ میں حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے بات اتنی آسانی سے کی تھی کہ جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ میرے دل میں پھر سے وہی خدشات سر اٹھانے لگے۔ میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو نارمل کر کے اس سے پوچھا کہ تم کیسے کر لو گی؟ جس پر ساجدہ کہنے لگی، ارے میں نے کہا نا تم فکر نہ کرو، ہسپتالوں سے لون بھی مل جاتا ہے، میرے ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے بھی لیا تھا 1-2 مرتبہ۔ پھر وہ یوں ہی آہستہ آہستہ اپنی تنخواہ سے کٹواتے رہے۔ ساجدہ نے بتایا تو مجھے اطمینان کا سانس آیا۔ من ہی من میں کچھ شرمندہ بھی ہوا کہ میں کتنی جلدی اپنی بیوی کے خلاف بری بات سوچنے لگتا ہوں۔ میں نے فوراً اپنے ذہن میں آنے والے ان تمام خدشات کو جھٹکا اور مطمئن ہو گیا۔ اب ہمارا ایک کمرہ ہے جو کہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اسی شام ساجدہ نے اس میں سے گھر کا سامان وغیرہ نکال لیا اور پھر اگلے ایک ہفتے کے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کریانے کا سامان لاتی رہی اور دکان میں سیٹ بھی کرتی رہی۔ نئی کرسی اور میز بھی لا کر اس نے دکان میں رکھ دیا۔ وہ یہ سارے کام کر رہی تھی اور میں مشکور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سچ ہی تو کسی نے کہا ہے کہ اچھا ہم سفر بھی دنیا میں خدا کی ایک نعمت ہے۔ ہم سفر اچھا ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کو دنیا میں جنت مل گئی ہے، اور میرا گھر تو واقعی جنت کا نمونہ تھا، اور خدا کی نعمتوں پر میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا تھا کہ مجھے تو واقعی دنیا میں جنت ملی ہوئی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں دکان پر بیٹھنے لگا۔ دھیرے دھیرے میری دکان کا کام بھی چلنے لگا تھا۔ بچے اب جوان ہو رہے تھے۔ گھر کا سارا کام ماہنور نے سنبھال رکھا تھا۔ اصلان دکان میں بھی میری مدد کرواتا تھا اور ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔
میرے دل میں یہ خواہش کبھی کبھی سر اٹھاتی تھی کہ میں ساجدہ سے کہوں کہ وہ اب ہسپتال میں صفائی کا کام چھوڑ دے، مگر ساجدہ جس شوق اور لگن سے کام کر رہی تھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میری یہ بات مانے گی، اور میرا یہ خدشہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ جیسے ہی ایک روز رات کے کھانے پر میں نے ساجدہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں چاہتا ہوں تو بس اب اسپتال کی صفائی کا کام چھوڑ دو، تم گھر پر رہا کرو، ساجدہ نے فوراً ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا بھی پلیٹ میں رکھ دیا اور مجھے بری طرح سے گھورنے لگی۔ ساتھ ہی وہ تلخ لہجے میں کہنے لگی کہ گھر میں اگر 4 پیسے آ رہے ہیں تو تمہیں برے لگ رہے ہیں کیا؟ بچوں کے اچھے رشتے ہو جائیں گے، اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں گی، بیٹی کو جہیز کے نام پر میں 2 چیزیں دے دوں گی، ہم بھی دنیا والوں کی طرح کوئی کام کر لیں گے، تو اس میں برا ہے کیا؟ ساجدہ کی تلخ بات سن کر میری بولتی تو ایک دم بند ہو گئی تھی۔ میری سٹی تو یوں گم ہوئی تھی کہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کیا جواب دوں۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا کہ میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا، کل کو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں گے تو ماں کو گھر پر ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ۔ تم نے واقعی میرا بہت ساتھ دیا ہے، جو مشکل وقت تھا میرا خیال ہے وہ کٹ چکا ہے، لیکن اگر تم اپنی نوکری کو جاری رکھنا چاہتی ہو تو بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تم اسے جاری رکھ سکتی ہو۔ میں نے جلدی سے بات کو سمیٹ کر بات ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں کسی بھی قسم کی چپکلش ہو اور ذرا سی بات پر میرے گھر کا ماحول خراب ہو، لہٰذا میں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ وقت گزرتا رہا، زندگی اپنی روٹین کے مطابق جاری و ساری رہی۔ اسلان ایف اے کر رہا تھا اور ماہنور میٹرک کے پیپرز دے رہی تھی۔ ان دنوں بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے۔ پیپرز کی تیاری کے لیے دونوں نے ٹیوشن شروع کر رکھی تھی۔ اس دن بھی دونوں بچے کالج سے واپس آ کر اگلے پیپر کی تیاری کے لیے ٹیوشن سینٹر جا چکے تھے۔ میں گھر میں اکیلا تھا اور اپنی دکان کھول کر اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھک جس میں میں نے دکان کا سامان رکھا ہوا تھا، اس کا دروازہ کچھ ایسے تھا کہ ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ گھر میں بھی کھلتا تھا، اور گھر والے دروازے کی طرف سے تقریباً میرا پورا گھر نظر آتا تھا۔ میں کبھی باہر گلی کی طرف نظر دوڑا لیتا اور کبھی گھر کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ اچانک میری نظر اسٹور روم کی چھت پر پڑی، جہاں 2 بلیاں بیٹھی مسلسل بول رہی تھیں۔ اس اسٹور روم کے دروازے کے اوپر بنے روشن دان کی جگہ پر کوئی جال وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی، یوں ہی جگہ کو خالی چھوڑا گیا تھا۔ بلیوں کو مسلسل بولتا دیکھ کر میں اسٹور روم کی طرف ہی دیکھنے لگا۔ دونوں بلیاں روشن دان کی بنی ہوئی اس جگہ سے کمرے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بلیاں مسلسل ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں اور ایک دوسرے سے آگے ہو کر روشن دان سے اندر جانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس کمرے میں تو پیٹی پر ساجدہ نے ہسپتال کی دوائیوں کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بلیاں اسٹور روم میں داخل ہو گئیں تو دوائیوں کے ڈبوں کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دیں۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی میں فوراً بیساکھی لے کر اٹھا اور دکان سے نکل کر صحن میں آیا۔ میں نے وہیں سے ششکار کر بلیوں کو بھگانے کی کوشش کی، مگر دونوں بلیاں بڑی ہی ڈھیر ثابت ہوئیں۔ وہ میرے ڈراوے میں بالکل بھی نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے ارد گرد صحن میں نظر دوڑائی کہ مجھے کوئی چیز ملے تو میں ان کو ڈراؤں تاکہ یہ دونوں بلیاں یہاں سے بھاگ جائیں، مگر مجھے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جسے میں اٹھا کر بلیوں کی طرف پھینکتا اور انہیں ڈراتا۔ ابھی میں صحن میں کھڑا یہی دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دونوں بلیاں روشن دان سے کمرے کے اندر کود گئیں۔ بلیوں کو کمرے کے اندر داخل ہوتے ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اندر سے دھم کی آواز آئی۔ یقیناً بلیوں نے پیٹی پر پڑی دوائیوں کے باکس کو نیچے گرا دیا تھا۔ یہ باکس ابھی کچھ دیر پہلے ہی ساجدہ یہاں رکھوا کر گئی تھی اور مجھے بتا کر بھی گئی تھی کہ 1 گھنٹے بعد ہی گاڑی آ کر یہ دونوں باکس لے جائے گی۔ ابھی میں وہاں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اندر جاؤں اور اس اسٹور روم کی چابی لے کر تالا کھول کر دیکھوں کہ بلیوں نے دوائیوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، کہ اچانک مجھے کہیں سے چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں حیران ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا، مگر آواز مسلسل آ رہی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ یہ آواز اسٹور روم سے آ رہی ہے، مگر بند اسٹور روم میں سے کسی بچے کی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ اور ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ گھر کا باہر گلی کی طرف کھلنے والا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ گلی سے کوئی عورت گزر رہی ہو اور یہ اسی کے بچے کے رونے کی آواز ہو۔
یہی سوچتے ہوئے میں بیساکھی کے سہارے آگے بڑھا اور باہر کے دروازے کی طرف گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ مگر یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ باہر گلی میں تو نہ کوئی عورت تھی اور نہ ہی کوئی بچہ تھا، اور زیادہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ گلی کی طرف آتے ہی وہ روتے ہوئے بچے کی آواز بھی آنا بند ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کھڑا میں گلی میں دائیں بائیں گردن گھما کر دیکھتا رہا کہ شاید پھر سے وہ آوازیں آئیں، مگر یہاں تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، کیا واقعی یہ آواز اسٹور روم سے آ رہی تھی؟ میں جلدی سے لنگڑاتا ہوا اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ اسٹور روم کے قریب پہنچ کر میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ روتے ہوئے بچے کی آواز واقعی اسٹور روم سے آ رہی تھی۔ یکدم میرا دماغ سن ہونے لگا۔ میرے ذہن میں آنے والا پہلا خیال یہی تھا کہ یہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ساجدہ کوئی غلط کام کر رہی ہے؟ پہلے تو مجھے صرف شک تھا، مگر اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یقیناً کہیں نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ سوچتے سوچتے اچانک میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ مجھے فوراً اسٹور روم کے اندر دیکھنا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی میں جلدی سے اندر کمرے کی طرف گیا جہاں اسٹور روم کی چابی رکھی ہوئی تھی۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے میں محسوس کر رہا تھا کہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ آنے والے وقت کے خوف سے میرا دماغ معاف ہو چکا تھا کہ نہ جانے یہ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی اٹھائی تو چابی ہی میرے ہاتھ سے زمین پر جا گری۔ میں نے جھک کر دوبارہ سے چابی اٹھائی اور تیز قدموں سے لنگڑاتا ہوا اسٹور روم کے دروازے کی طرف آیا۔ بچے کے رونے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ میں بھی 2 بچوں کا باپ تھا۔ نہ جانے یہ کس کا لخت جگر ہے جو اس طرح میرے اسٹور روم میں بلک بلک کر رو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے تالے کے اندر چابی گھمائی۔ تالا کھول کر میں نے زمین پر پھینکا اور کنڈی کھول کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ پیٹی پر پڑے دونوں ڈبے زمین پر گرے ہوئے تھے اور فرش پر 2 نوزائیدہ بچے بلک بلک کر رو رہے تھے، اور دونوں بچوں کا نچلا وجود ڈھانپا ہوا تھا جبکہ اوپر سے وہ ننگے ہی تھے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور میں نے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور ایک ساتھ سینے سے لگا لیا، اور پھر بیساکھی کا سہارا لے کر اسٹور روم سے باہر آیا۔ باہر صحن میں آ کر میں نے صحن میں بچھی ہوئی ایک چارپائی پر دونوں بچوں کو لٹایا اور جلدی سے پھر باہر کے دروازے کی طرف گیا اور اسے بند کیا۔ بچے ابھی بھی رو رہے تھے اور اب میرا پہلا کام بچوں کو چپ کروانا تھا۔ اس سے پہلے کہ بچوں کے رونے کی آواز سن کر ارد گرد سے کوئی ہمسایہ یا محلے سے کوئی بھی آ جاتا، مجھے فوراً روتے ہوئے بچوں کو چپ کروانا تھا۔ ہمارے گھر میں تو کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، لہٰذا فیڈر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا کچن میں گیا اور وہاں سے ایک پلیٹ اور چمچ لیا، پھر فریج کے پاس گیا اور پلیٹ میں تھوڑا سا دودھ ڈال کر میں بچوں کی چارپائی کے پاس آیا اور ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا اور چمچ میں ذرا سا دودھ لے کر ان دونوں بچوں کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سر اوپر اٹھا کر ان کے منہ میں ڈالنے لگا۔ بچے نہ جانے کب سے بھوکے تھے۔ میں دونوں بچوں کے منہ میں باری باری دودھ ڈال رہا تھا۔ منہ میں دودھ جاتے ہی بچے خاموش ہو گئے۔ اب وہ تیزی سے دودھ پینے میں مصروف تھے۔ کچھ دیر میں نے بچوں کو دودھ پلایا۔ بچے دودھ پینے کے بعد اب خاموشی سے لیٹ گئے تھے اور تھوڑی دیر بعد وہ اونگنے لگے اور پھر سو گئے۔ بچے سو چکے تھے اور میں پریشانی سے صحن میں ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے۔ ساجدہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ ان ڈبوں میں ہسپتال کی دوائیاں ہیں، یعنی وہ مجھ سے غلط بیانی کر رہی تھی۔ اس کا مطلب صاف اور واضح یہ تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، اور چھپائی تو ہمیشہ غلط چیز ہی جاتی ہے۔ یعنی یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ ساجدہ کچھ غلط کر رہی تھی، مگر کیا اس راز سے پردہ اٹھنا بھی باقی تھا؟ میں نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ ساجدہ کے آنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ اس نے گاڑی میں آنا تھا اور اس کے ساتھ ہی 2 لوگ بھی آتے تھے جو کہ ان ڈبوں کو واپس لے جاتے تھے، بقول ساجدہ کے کہ وہ ہسپتال کا ہی عملہ تھا، اور اس بات میں کتنی سچائی تھی یہ تو ساجدہ ہی بتا سکتی تھی۔ میرا دماغ تیزی سے کچھ سوچنے میں مصروف تھا کہ مجھے اب اگلا قدم کیا اٹھانا ہے، کیونکہ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا وہ ساجدہ کے واپس آنے سے پہلے ہی کرنا تھا۔ ساجدہ میری بیوی تھی، میری زندگی کی ہمسفر تھی، میرے بچوں کی ماں تھی، میرا اور اس کا 17 سال پرانا ساتھ تھا۔ میں تو ویسے بھی نرم دل کا مالک تھا،
اگر ایک بار وہ میرے سامنے آ جاتی، مجھ سے روک کر یا منت سماجت کر کے معافی طلب کرتی تو یقیناً میرا دل نرم پڑ جاتا، مگر اس کی یہ غلطی معاف کرنے کے لائق نہیں تھی۔ میں بھی اس صحن میں کھڑا اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے ایک نظر سوئے ہوئے بچوں پر ڈالی۔ پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ بچوں کو اٹھا کر اندر کمرے میں لٹا دوں، مگر پھر فوراً ہی میں نے سوچا کہ اگر اس دوران بچے جاگ گئے تو نہ بھی کسی کو پتہ چلتا ہوا تو میری سرکس سے ضرور پتہ چل جائے کہ میرے گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس لیے میں نے بچوں کو وہیں چھوڑا اور پھر کچھ سوچتا ہوا باہر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے مدھم سی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ تو مجھے اذلان کی آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا، ابا دروازہ کھولیں۔ میں نے فوراً اطمینان کا سانس لیا اور جلدی سے دروازہ کھول کر دونوں بچوں کو اندر کیا۔ اذلان اندر داخل ہوتے ہی میرے چہرے پر نگاہ دوڑائی اور کہنے لگا، کیا بات ہے ابا، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں اور دکان کا دروازہ بھی بند ہے۔ دکان کیوں بند کی ہوئی ہے؟ دکان کیوں بند کی ہوئی ہے آپ نے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی۔ صحن کی طرف بڑھتے ہوئے اذلان نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے تھے۔ پھر ان دونوں کی نظر ایک ساتھ صحن میں پڑی ہوئی چارپائی پر لیٹے 2 چھوٹے بچوں پر پڑی تو وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے اور اپنے پہلے پوچھے ہوئے سوالوں کو تو بھول ہی گئے۔ دونوں نے ایک ساتھ میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، ابا یہ دونوں بچے کون ہیں؟ کس کے ہیں یہ بچے؟ مجھے نہیں معلوم بیٹا کس کے ہیں یہ بچے۔ یہ بچے اسٹور روم میں رکھے ہوئے ڈبوں میں سے نکلے ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ بات بچوں کو بتائی، ان کے چہرے فک ہو گئے۔ وہ دونوں ہونکوں کی طرح کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تو کبھی میری طرف دیکھنے لگتے۔ ماہنور کے تو جیسے لب سل چکے تھے۔ مگر اذلان کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ اماں، اور پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو میرے دونوں بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا دل بھی انتہائی افسردہ ہو چکا تھا۔ میں اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ ہر بچہ ہی اپنے ماں باپ کو غلطیوں اور گناہوں سے پاک ایک اچھا انسان تصور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ماں باپ غلطیاں نہیں کر سکتے، پر جب کبھی ایسا ہو تو ہماری نظروں میں ماں باپ کا بنایا ہوا وہ پاکیزہ تصور اور وہ پاکیزہ بت ٹوٹ کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ میرے بچوں کی آنکھوں کے آنسو گواہ تھے کہ وہ بھی اپنی ماں کے بارے میں کچھ ایسا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ میں موبائل پر نمبر ملا رہا تھا جب میرے کانوں میں اذلان کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، ابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس کو کال کرنے لگے ہیں؟ میں نے سر اٹھا کر اپنے بیٹے کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی اور مدھم آواز میں کہا، پولیس کو۔ وہ دونوں وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ میں نے پولیس کو کال کی اور اپنے گھر کا ایڈریس دے کر یہاں پہنچنے کو کہا۔ اذلان نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ابا اب کیا پولیس اماں کو لے جائے گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ دونوں پھر سے رونے لگے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سب ایک دم سے ساکت ہو گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اذلان سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ اذلان آنسو صاف کرتا ہوا دروازے کی طرف گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ساجدہ دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہماری طرف نہیں دیکھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی 2 مرد بھی داخل ہوئے۔ ساجدہ کا رخ اسٹور روم کی طرف تھا۔ اسٹور روم کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ ایک دم چونکی اور پھر اس نے گردن گھما کر میری طرف ایک پل کے لیے تو جیسے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر میرے اور بچوں پر ڈالی اور پھر چارپائی پر سوئے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ خاموش نگاہوں سے کبھی میری طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی ان بچوں کی طرف۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے الفاظ کھو گئے ہیں یا پھر اس کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ساجدہ کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور اس سے کہا کہ دوائیوں کے باکس لینے آئی ہو نا، لے لو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسٹور روم کی طرف اشارہ کیا، مگر ساجدہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں ہلی۔ وہ دم سادے وہیں کی وہیں کھڑی تھی اور اس کے پیچھے آنے والے وہ دونوں مرد بھی ساکت و جامد کھڑے تھے۔ ابھی ہم صحن میں بت بنے کھڑے تھے کہ باہر گلی میں پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا۔ ساجدہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، پولیس کو کس نے کال کی تھی؟ میں نے اطمینان سے جواب دیا، میں نے۔ اسی اثنا میں پولیس کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور سیدھے میری طرف آئی۔ میں نے ان کو تمام معاملہ بتایا۔
تو انہوں نے فوراً ہی ساجدہ کو ہتھکڑی لگا لی۔ ساجدہ کے ساتھ آئے ہوئے دونوں مردوں کو بھی پولیس اپنے قابو میں لے چکی تھی۔ پولیس کے ساتھ آئی ایک لیڈی کانسٹیبل آگے بڑھی اور اس نے باری باری دونوں بچوں کو بھی اٹھا لیا۔ 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر پولیس ان سب کو لے کر واپس چلی گئی۔ پولیس نے تفتیش کی تو بعد میں ساجدہ نے جو بیان دیا اس کے مطابق ہسپتال میں صفائی کا عملہ پہلے سے یہ کام کرتا تھا۔ ہسپتال سے بچوں کو چوری کیا جاتا تھا اور ایک بڑے گروہ کو بیچا جاتا تھا، اور صفائی کرنے والا سارا عملہ پیسے آپس میں تقسیم کر لیتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ساجدہ بھی ان لوگوں کے ساتھ اس کام میں ملوث ہو چکی تھی۔ ایک ماں ہوتے ہوئے بھی ساجدہ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن چکی تھی، اور اسی لالچ نے ساجدہ کو ذلت کے گڑھے میں دھکیل دیا تھا۔ یہ کیس عدالت میں چلا تو ساجدہ کو 12 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی تھی۔ ساجدہ کے ساتھ ساتھ صفائی کرنے والے باقی تمام عملے کو بھی سزائیں ہوئی تھیں، اور جو بچے اس دن ہمارے گھر سے بازیاب ہوئے تھے انہیں ان کے وارثوں تک پہنچا دیا گیا تھا۔ اس واقعے کو 5 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ اذلان اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک پرائیویٹ فرم میں اچھی پوسٹ پر جاب کر رہا ہے۔ مہنور نے بھی اپنی تعلیم مکمل کر دی ہے، اور میں اس کا رشتہ بھی پکا کر چکا ہوں، اور اب میں اس کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ اور رہی ساجدہ، وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے اپنے گناہ کی سزا کاٹ رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔